अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब मेरी प्यारी बहनें? आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, मरहबा रमज़ान। दुआ के साथ इंशाल्लाह ताला आज हम शुरू करते हैं। आज हम अब थोड़ी सी बात कर लेंगे रमज़ान के बारे में कि जो है रोज़े जो है अ, अ, रमज़ान में ईमान से भरपूर रोज़े हम कैसे रख सकते हैं, हम कैसे गुजारे ईमान से भरपूर रोज़े। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की उम्मीद से रमज़ान के रोज़े रखे वो अल्लाह ताला इसके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस हदीस मुबारक में रोज़े की दो सिफ़ात बयान की गई है, ईमान के साथ रखना है और सवाब की उम्मीद से रखना है। ये उम्मीद रखनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इसका अजर देगा। अल्लाह ताला का कितना एहसान है कि इसने हमारे दिलों में रमज़ान की मोहब्बत डाली। हर कोई मोहब्बत करता है ना, रमज़ान आते एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है। लोगों से भी मोहब्बत होने लगती है रमज़ान की वजह से। तरावियों के लिए जाते हैं, लोगों से मिलते हैं इतनी मोहब्बत से। तो ये अल्लाह का हम पे एहसान है कि हम पूरी तैयारी के साथ रमज़ान में दाखिल होना चाहते हैं ताकि भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। आम तौर पर रमज़ान को एक रस्म के तौर पे लेते हैं, क्यों ना कि हमारे पेरेंट्स भी रखते थे। लेकिन अब हमें ये सोचना चाहिए कि इस महीने में ये जो इंसान को मिल रहा है, ये महीना नसीब हो रहा है, रमज़ान नसीब हो रहा है, ये अल्लाह का कितना बड़ा फ़ज़ल है कि इसने हमें नेकी का भी एक और मौका दिया। मैं सुन रही थी एक लेक्चर, मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी, असलाफ़ के बारे में भी बात थी। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, जो असलाफ़ थे ना, जो रमज़ान आने से 6 महीने पहले से वो दुआएँ करते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाह हमें रमज़ान नसीब करे, अल्लाह हमें रमज़ान नसीब करे। क्या करते थे वो 6 महीने पहले से ये दुआ कर रहे होते थे कि उनको रमज़ान नसीब हो। और जब उनको रमज़ान नसीब हो जाता था तो रमज़ान के बाद 5 महीने तक ये दुआ करते थे कि अल्लाह पाक जो हमने रमज़ान में जो भी अच्छे नेक अमल किए उसको कबूल कर लें। मैं ये सोच रही थी कि हम कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हमें इस तरह से भी दुआ करनी चाहिए। हम रमज़ान में अच्छे काम करते हैं, हमें लगता है कि बस अब वो पूरे हो गए, लेकिन हम अल्लाह से ये दुआ नहीं करते। वो 6 महीने तक, 5 महीने तक वो ये दुआ कर रहे होते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो अमल हमने रमज़ान में किए हैं, उस अमल को जो है हमारे लिए कबूल फरमा। इंशाअल्लाह ताला आज हम 12 देखेंगे, इसके चंद अहम नकात। उससे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इज्अल अमली कुल्लहु सालिहन वजअल्हु लिवज्हिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैय्या। ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सारे अमल को सालिह बना दे और उसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले, और उसमें से किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा नहीं रखना। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्हिमुल तावील, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिकमा। इंशाअल्लाह ताला इतनी प्यारी सूरह है। जब मैं इसकी तैयारी कर रही थी, मुझे तो बड़ा बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक तो इसमें बहुत सारे जो हैं अक़वाम के किस्से हैं, और इसके साथ अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भी वाक़या है। और हम जब ये किस्से और वाक़यात आएँगे तो हमें देखना है कि हम इससे क्या नसीहत हासिल करते हैं। हम इनको सिर्फ़ एक वाक़या, किस्सा समझ के नहीं सुनेंगे, बल्कि आज हम अपने लिए एक अमल का पहलू ज़रूर निकालेंगे। चंद अहम नुकात मैंने अपने लिए लिखे हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप लोग भी अपने लिए लिखिएगा ज़रूर, जो भी आपको बात इम्पोर्टेंट लगती है, जिस पे आपका ऐसा दिल चाह रहा होता है कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान में इस पे हम अमल करें, ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हमारी आदतों में उस नेक अमल को शामिल कर दे। सब्र ऐसा करना है जो सब्र जमील हो। हम देखेंगे कि सब्र जमील कैसा सब्र होता है। इसके साथ-साथ हम ये देखेंगे ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। अ, और जो बुरे ख्वाब हैं उससे हम किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह माँग सकते हैं। मेहमान नवाज़ी जो है ईमान का हिस्सा है। नाफ़ी बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर उस वक़्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक मिस्कीन इनके साथ खाना खाने के लिए ना आ जाए। इसलिए मेहमान नवाज़ी हम सबको पता है किसकी सुन्नत है? हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इस्तिग़फ़ार नेकियों में इज़ाफ़े का सबब बनती है और इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो इस रमज़ान में हमें क्या करना है? ख़ास इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना है, ख़ास तौर पे सहरी के वक़्त। और अपने मुख्तलिफ़ कामों के साथ आप इस्तिग़फ़ार को भान लें या दीगर अज़कार को भान लें, ताकि आप जो है ना इसको मिस नहीं करें, ठीक है? और जो है दुआ माँगते वक़्त इस बात का भी ख़्याल रखना है कि
کہ میرا رب بہت ہی قریب ہے اور مجیب ہے۔ جی ہاں، آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دو صفات بھی پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بھی ہم دعا مانگیں ان دو صفات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا۔ صبر بھی صدقے، اور صبر بھی جیسے صبر جمیل کی میں نے بات کی، صبر جمیل بھی ایسا صبر ہوتا ہے جو صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے۔ صبر جمیل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے شکوہ نہیں کرتا، وہ ایسے جس کو صبر جمیل مل جاتا ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو اللہ اپنا سارے شکوے شکایتیں، اپنی ساری کمپلینیں، اپنی ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دعا بھی ہے اس میں کشتی پہ سوار ہونے کے بعد، لیکن اس دعا کو ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں کہ اگر ہم گاڑی میں ٹریول کر رہے ہوں تو بھی ہم اس کو پڑھا جا سکتا ہے، جہاز میں سفر کر رہے ہو تو بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اس دعا کے شروع میں بسم اللہ کہا گیا، اسی طرح جس طرح جب ہم باتوں میں انٹر ہوتے ہیں تو اس دعا کے شروع میں بھی بسم اللہ ہے، اور بہت ساری چیزوں کے شروع میں ہمیں بسم اللہ، دعاؤں کے شروع میں بسم اللہ ہمیں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بسم اللہ کی بہت زیادہ برکت ہے۔ انشاءاللہ ہم اس رمضان میں پوری کوشش کریں گے کہ اپنی تمام کاموں کی شروعات ہم بسم اللہ سے کریں۔ بسم اللہ کھول کے دروازہ کھولیں، بسم اللہ بول کے دروازہ بند کریں، جب لائٹ کا سوئچ آف کرنا ہے بسم اللہ کر کے کریں، جب لائٹ کا سوئچ آن کرنا ہے بسم اللہ کر کے کریں۔ بس اللہ سبحانہ سے دعا کریں اس چھوٹی سی عادت کو ہماری زندگی میں اتنا پختہ بنا دے کہ ہم بسم اللہ کے بغیر کوئی بھی کام نہ کر سکیں، اور جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم سب مل کے جو ہے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اپنے تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگ سب لوگ ریڈی ہیں؟ آج ہم 12 جز کریں گے، سورہ ہود کو ہی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، ان کے سونے، ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، گویا اللہ ہی رازق ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم 4 چیزوں کے معاملے میں فارغ ہو چکا ہے: اس کی تخلیق، اس کے اخلاق، اس کے رزق اور اس کی موت۔ ایک روایت میں آتا ہے رزق سے بھاگنے والا بھی رزق پا کر رہتا ہے، یعنی جس کو رزق نہیں چاہیے وہ بھاگ رہا ہے، رزق اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن رزق اس کو پا کر رہتا ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو اس طرح پالے گا جس طرح موت اسے پا لیتی ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کا انتظام کیا ہے، اس لیے اس معاملے میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، پریشان کس چیز میں ہو؟ آخرت کے بارے میں پریشان ہو، آخرت کی فکر کرتا رہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقرر کر دیا، ہر انسان رزق پا کر ہی رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پرندے جب صبح میں نکلتے ہیں تو ان کے پاس کچھ اسٹور کرنے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نکلتے ہیں اور رات کو جب اپنے گھروں پہ واپس لوٹتے ہیں پرندے تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آیت نمبر 7، اللہ ہی وہ ہے جس نے 7 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ
پلٹ کر جواب دیں گے یہ تو نرا صاف صاف جادو ہے۔ تخلیق کی ابتدا تو اتوار کے دن ہوئی تھی، جمعے پر ختم ہوئی، پھر اس کا عرش جو ہے وہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، ساتوں آسمان کے بعد پانی، پانی کے بعد اس کا عرش ہے۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تاکہ وہ ہمیں آزمائے، یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ امتحان لینا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھی ہو۔ اچھی نیت یعنی اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل، اچھا طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر ہم ان سے عذاب کو اب اگر اور ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی، یعنی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کو وہ دور سمجھتے تھے، ان کے سر پر مسلط ہو جائے گی۔ آیت نمبر 9۔ اگر ہم انسان کو اپنی نعمت کا ذائقہ چکا کر پھر اس سے لے لیں تو وہ بہت سی نا امید اور بڑا ہی نا شکرہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم انسان کو رحمت کا مزہ چکاتے ہیں اور پھر اس سے چھین لیتے ہیں، یعنی اچھے حالات کے بعد تکلیف دہ حالات آتے ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور اگر ہم اسے نعمت چکھائیں اور اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا اور شیخی خور ہے، یعنی بجائے اس کے کہ شکر ادا کرے وہ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو انسان کا حال کیا ہے کہ زیادہ تر ناشکری ہی کرتا ہے، تکلیف میں بھی ناشکری اور خوشی میں بھی ناشکری۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ کس طرح وہ باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، باپ کی محبت ان کو نصیب ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا ہوا؟ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، تکلیف دہ حالات پیدا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے، خوشحالی آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں بھی آزمائش آ گئی عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے، وہاں سے جیل خانے میں پہنچ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ تکلیف کے بعد پھر آسانی آ گئی، جیل خانے سے نکل کر مصر کے تخت پر بیٹھ گئے۔ تو ان واقعات سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کس طرح زندگی میں رات بھی آتی ہے اور دن بھی آتی ہے۔ اچھے حالات ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، شکر ادا کرتے رہے، اللہ کے قریب رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر اگر اچھے حالات کے بعد تکلیف دہ حالات آ جائیں تو پھر بھی صبر کے ساتھ خوشحالی کا انتظار کریں، ناشکری نہ کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ الحمدللہ کثیرہ، سوائے اس کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی۔ اجر کبیر یہ ہے کہ جنت الفردوس ہمیں ملے گی، اس کے لیے ان لوگوں کو ملے گی جو صبر کر کے اچھے عمل کرتے ہیں۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے زیادہ صبر اور حوصلے والے تھے، تو ان پر بھی بعض اوقات ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی تھی جو کسی ایک عام انسان پر ہوتی ہے جو وہ اپنے حالات سے پریشان ہونے لگتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کا مقام یاد دلا رہے ہیں، آپ کو کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے پاس مادی وسائل کی کثرت نہیں ہے، آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اسی بنا پر آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کا علم دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راہ دکھا دے اس کام کے لیے، کوئی راہ دکھا دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی کام کے لیے چن لے، تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے پر احسان ہے۔ اور اگر اس میں کوئی مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہیں ہمیں، تو ہم یہ سوچیں گے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی ٹیک کیئر خود ہی کر لے گا۔ آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جو جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔
پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کرے تو تم یقین سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، زینت چاہتا ہے، ہم ایسوں کو اس کے کل اعمال کا بدلہ یہی پورا پہنچا دیں گے، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 15، یعنی جو نیکی کرتے ہیں، جو لوگ اچھا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اچھے نیک کام کرتے ہیں، اور جو لوگ آخرت مانگتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی دے دیتا ہے، اور جو آخرت کو بھول کر صرف دنیا پہ فوکس ہوتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں، انہیں آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہاں دنیا کی زندگی یہاں بنیادی طور پر ریاکاری کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو اپنے نیک عمل کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور جو لوگوں کی واہ واہ اور شہرت چاہتے ہیں، اور لوگوں کے اندر نیک کہلوانا چاہتے ہیں، اور لوگ ہمیں ایماندار شریف سمجھے، تاکہ اس کی آڑ میں وہ مزید دنیا کے فائدے حاصل کر سکے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی سزا، اس میں ایسے لوگوں کی سزا بتائی جا رہی ہے یہاں بھی یہاں ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو، جو پیشوا اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ پس تو اس میں کسی قسم کے شبے میں نہ رہے، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 17 میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت جو ہوتی ہے سلیم ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے، وہ بہت سا علم رکھتے ہیں، اور یکسانتی کے باوجود بھی اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اور کائنات کی نشانیوں کے ذریعے ایسے لوگوں کے پاس بہت سارا علم نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھیں، یا کچھ ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کا قرآن کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنی حکمت سے بھرپور باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سن کے ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں میں کبھی انہیں ہدایت ملتی ہے، وہ کتاب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دیتا ہے، تو پھر وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ شک نہیں کرتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کے گہوارے میں پیدا ہوتے ہیں، پیغمبروں کے درمیان ہوتے ہیں، ان کی اولاد ہوتے ہیں، ہر طرح کی دلیلیں موجود ہوتی ہیں، پھر بھی وہ مان کے نہیں دیتے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ حق آنے کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں، یعنی دین کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو حق کی پیروی سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی اطاعت کرنے سے روکتے ہیں، اور دین کے اندر ٹیڑھ پن نکالتے ہیں اپنے خیالات سے، اپنی ٹیڑھی عقل کے مطابق، تاکہ لوگ اللہ کی فرمانبرداری سے رک جائیں۔ تو یاد رکھیں، دوسروں کو گمراہ کرنا انتہائی ظلم ہے، اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی۔ تو جو بات آپ کو پتہ نہیں ہے، اور تو ہمیں فضول میں باتیں مشہور نہیں کرنی چاہیے، نہ کہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے، نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ یہی ہے جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، اور وہ سب ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھیر رکھا تھا۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاءکار ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے کام بھی نیک کیا، اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہی، وہی جہنم میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ اکڑنے والے اور بہکانے والے لوگ ہیں، تو دوسری طرف بالکل ان کے متصاد عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔
इन दोनों फरीकों की मिसाल अभी बताया जा रहा है, इन दोनों फरीकों की मिसाल अंधे, बहरे और देखने सुनने वाले जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हैं? क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ-साफ होशियार कर देने वाला हूँ कि तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो और मुझे तो तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब का खौफ है। इसकी कौम के काफिरों के सरदारों ने जवाब दिया, हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और तेरे ताबेदारों को भी हम देखते हैं कि ये लोग वाज़े तौर पर सिवाय नीच लोगों के कोई नहीं जो बेसोचे समझे ए, तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं। हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बर्तरी अपने ऊपर नहीं देखते, यानी वो कहते हैं कि को बर्तरी नहीं देखते। इसका मतलब है कि जो पैगंबर को देखते हैं कि उनके पास कोई असर रसूख नहीं है, मतलब उनके पास कोई बहुत बड़ी जागीरें नहीं है, और वो एक मामूली इंसान है, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझ रहे हैं। 27 आयत नंबर 27 में है, पैगंबरों का काम है कि लोगों को हिदायत की दावत देना, और लोग इनको देख रहे हैं किस नज़र से कि इनके पास माल और दौलत कितना है, इनका सोशल सर्कल कितना है। और यही चीज ये क्यों ना कि पैगंबरों से हिदायत लेनी चाहिए, ना कि इनकी शान और शौकत देखे, और इनके साथ जो दुनिया लगी हुई है वो देखना मतलूब है। और यही चीज किसी भी दाई से, यानी कोई शख्स दीन की दावत देने के लिए आए तो ये नहीं देखना चाहिए कि इसके कपड़े कैसे हैं, इसके पास कितना बैंक बैलेंस है, ये देखना चाहिए। और ये भी नहीं देखना चाहिए कि इसने ब्रांडेड बैग लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए, क्योंकि आजकल जो है, हम सब इन्हीं चीजों के पीछे पड़े हुए हैं ना। बल्कि ये देखना चाहिए कि ये बात वो जो बात कर रहा है कहाँ से कर रहा है, कहाँ से उसने दलील ली है वो, और उसकी बात हमारे दिल को कितनी अच्छी लगी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी कौम वालों, मुझे बताओ, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम वालों मुझे बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी दलील पर हूँ और मुझे इसने अपने पास से कोई रहमत अता की हो, फिर वो तुम्हारी निगाहों में ना आई हो, तो क्या जबरदस्ती मैं इसे तुम्हारे गले डाल दूंगा, हालांकि तुम इससे बेजार हो। मेरी कौम वालों, तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता। मेरा सवाल तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है, ना कि मैं ईमान वालों को अल्लाह ताला के यहाँ है, ना मैं ईमान वालों को अपने पास से निकाल सकता हूँ। इन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत कर रहे हो। ईमान वालों का दर्जा ख्वाह इंसानों की नज़र में हकीरी क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो बड़े अजीम होते हैं। बिलाल हफ्शी रदी अल्लाह अन्हा का जो मकाम था वो कारून का नहीं था। अगर कारून बेशुमार खजाना रखता था, लेकिन इसकी दौलत इसके किसी भी काम ना आई। बिलाल को मौज़िन मुकर्रर किया गया। उमर रदी अल्लाह अन्हा इन्हें सैयदना कहकर पुकारते थे, हालांकि वो गुलाम थे, गुलामी से आज़ाद किए गए थे। तो ये स्टेटस उनको किसने दिया? दीन ने दिया। तो कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि आपके पास दुनिया की दौलत नहीं है, या कोई मकाम नहीं है, या आपको कोई पूछता नहीं है। अगर दुनिया में कोई नहीं पूछता तो ये देखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हमारा क्या मकाम है। हर वक्त अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे मेरी नज़रों में छोटा बना दे और अपनी नज़र में मुझे बड़ा बना दे। अल्लाह की नज़र में, मालिक कायनात की नज़र में हमारा क्या मकाम है? सारी दुनिया भी मिलकर हमें अगर बुरा भला कहें, और अल्लाह की नज़र में मछली के पर के भी बराबर भी कोई मकाम नहीं है, तो वो ही सबसे बड़ा खसारा है। बाज़ लोग दुनिया में बड़ी बड़ी पहचान रखते हैं, अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो जाहिल है। वो हकीकत को ना समझे कि अंजाम किसका अच्छा है। नफा बहरहाल ईमान वालों को ही हासिल होगा। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम कुछ भी नसीहत नहीं पकड़ते? मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। सुनो, मैं गैब का इल्म ही नहीं रखता, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना मेरा ये कौल है कि जिस पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ी रही हैं। इन्हें अल्लाह ताला कोई नेमत देगा ही नहीं। इनके दिल में जो है इसे अल्लाह ही खूब जानता है। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में होगा।
कौम के लोगों ने कहा, "एह नूह, तूने हमसे बहस कर ली और खूब बहस कर ली। अब तू जिस चीज़ से हमें धमका रहा है, वही हमारे पास ले आ, अगर तू सच्चों में से है।" जवाब दिया कि इसे भी अल्लाह ताला ही लाएगा अगर वो चाहे, और हाँ, तुम इसे हराने वाले नहीं हो। तुम्हें मेरी खैर-ख़्वाही का कुछ भी नफ़ा नहीं दे स तुम्हें मेरी खैर-ख़्वाही कुछ भी नफ़ा ना दे सकेगी। गो मैं कितनी ही तुम्हारी ये खैर-ख़्वाही क्यों ना चाहूँ, बशर्ते कि अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करने का हो। वही तुम सबका परवरदिगार है और उसी की तरफ लौटाए जाओगे। आयत नंबर 34 और 33 में जो बात आ रही है कि अज़ाब आ गया तो टाले ना टल सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह गुमराह करता है तो फिर बंदा क्या करे? तो बात वही तकदीर का मसला है। जब भी ऐसा ख़्याल ज़हन में आए तो सोचें कि अल्लाह ज़ालिम नहीं है कि किसी को हिदायत से पकड़ कर रोक ले। अल्लाह अलीम और हकीम है। इसके हर फ़ैसले में हिकमत है। हमें ना पता हो तो हम जाहिल हैं। तो अपनी जहालत की वजह से अल्लाह के बारे में गलत-गलत हम गुमान कर रहे होते हैं, और आप सोचें कि तकदीर जो है ऊपर से नीचे आती है, दुआ नीचे से ऊपर जारी होती है। दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत है। दुआएँ जो हैं वो तकदीर को भी बदल सकती है। क्या ये कहते हैं कि इसे खुद ही इसने घर लिया है? तो जवाब दे कि अगर मैंने इसे घर लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं उन गुनाहों से बड़ी हूँ जो तुम कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई कि तेरी कौम में से जो ईमान ला चुके, इनके सिवा और कोई अब ईमान लाएगा ही नहीं, बस तू इन कामों पे गमगीन ना हो। और एक कश्ती हमारी आंखों के सामने बना, हमारी वही से तैयार कर, और जालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत ना कर कि वो पानी में डूबे जाने वाले हैं। नूह कश्ती बनाने लगे। इसकी कौम के जो सरदार पास से गुजरते वो उनका मजाक उड़ाते और कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम हम पर हँसते हो। एक्चुअली जो जो ये इलाका था वहाँ पे ना तो कोई समंदर था, ना कोई लेक थी और ना ही कोई दरिया था। तो वो इसलिए वो मज़ाक उड़ा रहे थे कि जो कश्ती बना रहे हैं वो चलाएँगे कहाँ? क्योंकि वहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तुम्हें बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा कि किस पर अज़ाब आता है जो इसे रुसवा करे और इस पर हमेशगी की सदा उतर आए। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर उबलने लगा और हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जानवरों में से जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर, एक मादा सवार कर ले और के लोगों को भी सवार कर क स अपने घर के लोगों को भी सिवाय इसके जिन जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, सब ईमान वालों को भी। इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, "इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और इसका ठहरना", जो हमने पढ़ा, बिस्मिल्लाहि मुजरिहा व मुरसाहा। और यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़ा रहम करने वाला है। अच्छा, ये जो आयत नंबर 37 में बात हो रही थी कि दीन के रास्ते में जो है ना अक्सर अंबिया का मजाक उड़ाया गया है। नूह अलैहिस्सलाम को क्या वो लोग क्या कहते थे कि पहले तो तुमने नबूवत का दावा किया, अब तुम कश्ती बना रहे हो और बड़ी बन गए हो। सबसे ज्यादा सख्त आजमाइश, हर किस्म की आजमाइश अंबिया ही पर आती है, जो इनसे करीब तर लोग होते हैं, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम हमेशा दीन के रास्ते पे तकलीफें बर्दाश्त करते रहते हैं और कभी भी अपना काम नहीं छोड़ते। हमें भी चाहिए कि लोगों की तरफ से आने वाली अज़ियतों को नज़रअंदाज करके अपना काम करते चले जाएं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोमिन जो लोगों से में मिलजुल कर रहता है, उनकी अज़ियतों पे सब्र करता है, अजर के लिहाज से उस मोमिन से बेहतर है जो लोगों से मिलजुल कर नहीं रहता और उनकी अज़ियतों पर सब्र नहीं करता, यानी सबसे बाइकॉट करके एक तरफ बैठा रहता है। इसमें कोई खैर नहीं। खैर किस में होती है? जो लोगों से मिलते जुलते हैं, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती, किसी से कुछ बू आ रही होती है, जैसे मस्जिदों में आजकल हम जा रहे हैं तो हमें फील होता है कि किसी के अंदर से समोसे की या पकौड़ों की खुशबू आ रही होती है। कोई आपको मिसअंडरस्टूड कर रहा होता, कोई आपको इल्ज़ाम दे रहा होता, कोई आपके मिशन को नुकसान पहुँचा रहा होता, किसी के धोखे और दोगलेपन का आपको अच्छी तरह पता होता है, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं देते, आप खैर ख्वाही और इस्लाह का काम करते जाते हैं, क्यों ना कि अल्लाह ताला को
کیوں نہ کہ آپ کو اللہ سے اجر چاہیے، ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان لوگوں سے کوئی صلہ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ تو دائی دین آخری دم تک، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک لیکن لوگوں کے خیر خواہ رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کی خیر خواہی کی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ خیر خواہی کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے، ولید بن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید، انہوں نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، خالد بن ولید مسلمان ہو گئے۔ یہ ایک طویل صبر کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوئی، اس لیے جو شخص دین کی طرف بلائے اس سے صبر سے کام لینا چاہیے، کام کرتے چلے جانا چاہیے، اور یہی چیزیں ہم اپنے گھریلو معاملات میں بھی ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ کشتی وہ کشتی انہی پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر کھڑا تھا پکار کر کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میرے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ دیکھیں اس میں جو بات کی جا رہی ہے، تو کشتی میں سوار ہوتے، اچھا یہ والی جو بات تھی آیت نمبر 41 میں، جو بسم اللہ مجرہا و مرساہا کی دعا کی بات ہو رہی تھی، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت، گاڑی میں سوار ہوتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کا نام بہت بڑا برکت ہے۔ رات کو بھی اسی طرح جب اپنے گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کے بند کریں، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کریں۔ کبھی کیونکہ اگر ہم اس کو اپنی عادت میں شامل کر دیں گے اور ہم اس سوچیں گے کہ یہ ہمارا ہوم ورک کیا ہے کہ اس ویک ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، تو وہ ہماری عادت میں شامل ہو جائے گا، ورنہ وہ بھی غیر ارادی طور پر ہم وہ سارے کام کر رہے ہوں گے بسم اللہ کے بغیر۔ تو ابھی نیت کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ جو بھی کام کریں گے بسم اللہ پڑھ کے کریں گے، ٹھیک ہے؟ کتاب کھولیں گے بسم اللہ پڑھ کے کریں گے، برتن رکھیں گے بسم اللہ پڑھ کے، ہر چیز میں ہم نے بسم اللہ کو ایک عادت، اپنی عادت بنا لینی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے پانی کا برتن ڈھانکنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانک کے، یعنی اور ایکچولی کیا ہوتا ہے، ہماری جو ڈش ہوتی ہے، ڈرائی ڈش ہوتی ہے، اس میں ہمارے برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور رات بھر وہ کھلے ہوئے ہی ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے برتن ڈھانک لیں، یعنی رات کو برتن کھلے ہوئے نہیں رکھنے چاہیے، کیوں نہ کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، آسمان سے بیماری اترتی ہے، جو کھلے ہوئے برتن ہوتے ہیں اس میں گھس جاتی ہے، پھر وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے، اس لیے ہر چیز میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، یعنی جس چیز میں آپ چاہے اللہ برکت ڈال دے اس میں بسم اللہ ضرور پڑھیں، بسم اللہ کا نام لیتے ہوئے انشاءاللہ خیر اور بھلا ہی آئے گی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بولنا چاہوں گی، ہمارے پاس بہت بہت سارے گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پیپر اور سالٹ کی چھوٹی چھوٹی بوٹلز ہوتی ہیں، وہ بھی باہر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی ہر چیز کے ڈھکنے ہوں یا اس کے کور ہو، تاکہ آپ اس کو کور کو بند کر کے رکھ دیں۔ اس طرح اسپونس وغیرہ بھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں پوری رات باہر پڑے ہوئے، تو ہر چیز ایسی بائی کریں گے جس میں آلریڈی لیڈ لگی ہوئی ہو، تاکہ آپ کو جو ہے یہ سوچنا نہیں پڑے کہ اس کو مجھے ڈھک کے سونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی بہت زیادہ آپ کوشش کریں۔ اس نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، صرف وہی بچیں گے جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وہ کشتی جو تھی نا، وہ لوگوں کو لیے ہوئے جا رہی تھی، جبکہ ایک بڑی موج جو تھی وہ پہاڑ کی طرف اٹھ رہی تھی، اتنی اونچی تھی کہ اس نے ان کے بیٹے کو نا اب دبوچ لیا۔ آیت نمبر 43 میں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا جو ان کا یہ بیٹا تھا وہ بری صحبت کا شکار تھا، اس کی دوستی منکرینوں کے ساتھ تھی، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ تھی، تو آخر میں بھی وہ انہی کے ساتھ رہا۔ یاد رکھنا چاہیے، دنیاوی اسباب کتنے ہی مضبوط کیے نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ تو بیٹے نے باپ کی بات سنے بجائے، ایک پیغمبر کی بات سنے بجائے پہاڑ کا سہارا لیا اور اس پہ چڑھ گیا، فرما دیا گیا، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا۔ دیکھیں پانی جو تھا وہ نیچے سے نکل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور بارش جو تھی
ऊपर से हो रही थी और इतना पानी था कि वो पहाड़ तक पानी पहुँच गया। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा सैलाब आया होगा। और इसकी हम मिसाल देखते हैं, जब ह्यूस्टन में फ्लड आया तो हम देखते थे कि लोगों के घरों के अंदर से पानी निकल रहा, बाहर से पानी उनके घरों में नहीं आ रहा था, बल्कि पानी उनके घरों के अंदर से निकल रहा था, कमोड के ज़रिए, बाथ टब्स से, और के थ्रू वो पानी बाहर आ रहा था और उनके घर फ्लडेड हो गए थे। और कश्ती जोदी नमी पहाड़ पर जा लगी और फरमा दिया गया कि जालिम लोगों पर लानत नाजिल हो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि मेरा रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है, यकीनन तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है, तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, एह नूह, यकीनन वो तेरे घर वालों में से नहीं है, इसके काम बिल्कुल ही नाशाइस्ता है, तुझे हरगिज वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जिसका तुझे इल्म ना हो। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि जाहिलों में से अपना शुमार करने से बाज रहे। अच्छा, यहाँ जो है इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके अहल में से नहीं, हालांकि बेटा था, लेकिन कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं है, इसके आमाल अच्छे नहीं। तो याद है कि दुनिया में भी औलाद तभी राहत का बायस होती है जब वो नेकी की तरफ, और आखिरत में भी तभी उनसे मुलाकात होगी जब वो ईमान पर इस दुनिया से जाएंगी। इसलिए हमारी जो सबसे कीमती मता है हमारी औलाद, इनकी तरबियत का बेहतरीन एहतमाम करना चाहिए। और तरबियत औलाद के ज़रिए ही वो हमारे हमराही बन सकते हैं। जो बच्चे दुनिया में दीन पर होते हैं, हम देखते हैं कि वो वालिदैन का बहुत एहसास करते हैं, हर मौके पर वालिदैन के काम आते हैं। जिनको जो है लोगों ने दुनिया, जिन औलादों को वालिदैन ने दुनिया दे रखी है, वो अपनी दुनिया में लगे रहते हैं। इन्हें आपकी हम वालिदैन की तकलीफ का भी एहसास नहीं होता कि वो तना है, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, इन्हें समझ में ही नहीं आता। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम की जो सिफारिश जो कबूल नहीं किया की गई थी, जो उन्होंने अपने बेटे के हक में की, तो याद रखिए कि अंबिया की सिफारिश उसको उसको का उस वक्त तक काम नहीं आती जब तक कि कोई काफिर हो, बदकार हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक क़यामत के दिन मुत्तकी लोग मेरे दोस्त होंगे। देखिए, मुत्तकी लोग उनके दोस्त, अगरचे वो निस्फ और निस्फ में करीब तर भी ना हो या ना हो, यानी वो उनकी फैमिली से हो या नहीं हो, लेकिन मुत्तकी लोग उनके करीब होंगे, क्योंकि हम जो लोग प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त रखते हैं, उनकी सुन्नतों का इत्तबा करेंगे इस दुनिया में, तो इंशाअल्लाह ताला वो हम सब अगर हम करेंगे तो हम सब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। और देखें कितना बेहतरीन वक्त होगा कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दोस्त होंगे वहां पे। क्यामत का दिन तकवे वालों वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, क्यामत का दिन तकवे वाले मेरे करीब होंगे, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों या ना हो। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी उन लोगों में शामिल करे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे मेरे पालनहार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगो जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे ना बख्शेगा और मुझ पर रहम ना फरमाएगा तो मैं खसारे पाने वालों में हो जाऊंगा। फरमा दिया गया, एह नूह, हमारी जानिब से सलामती हमारी जानिब से सलामती और इन बरकतों के साथ उतर जो तुझ पर और तेरे साथ की बहुत सी जमातों पर, और बहुत सी वो उम्मतें होंगी जिन्हें हम फायदा तो ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। देखिए, इसमें इशारा किया गया है आइंदा आने वाली अकवाम, कौम आद, कौम समूद की तरफ, जो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से थी। अब आप देखें कि कश्ती पर सिर्फ ईमान वाले बच्चे थे ना, लेकिन ईमान वालों की नस्लों से फिर काफिर पैदा हो गए, फिर उनको डुबो दिया गया, फिर ईमान वाले बच्चे, और फिर ईमान वालों की नस्लों से दूसरे लोग पैदा हुए, फिर इन्हें ख़त्म कर दिया गया, और फिर ईमान वाले बच्चे। तो याद रखिए, ये सिलसिला चलता रहता है। कभी ईमान वालों में से जो औलाद होती है वो काफिर होती है, कभी बाप मुसलमान नहीं लेकिन औलाद मुसलमान हो जाती है। अल्लाह की शान है, अल्लाह को पता है हिदायत किसको देनी है, हमें तो मांगते ही रहना चाहिए। इस पे इस्तेकामत भी करनी चाहिए, की दुआ भी मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नस्लों को तकवे वाला बनाना, और इस दुनिया से हमारी नस्ल के आखिरी इंसान को मुसलमान ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया से उठाना। ये खबरें गैब की खबरों में से हैं जिसकी वही हम आपकी तरफ करते हैं, इन्हें इससे पहले आप जानते थे ना आपकी कौम, इसलिए आप सब्र करते रहे। यकीन माने कि अंजाम कार परहेजगारों के लिए ही है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ کیوں سنایا گیا؟ تاکہ آپ پر جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے ان میں آپ کو صبر آ جائے، اور یہ مخالفین میری ہی آ جائے کہ یہ مخالفین پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ ان سے آنے والے جو بھی پیغمبر تھے ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مخالفت سہتے رہے، لیکن انجام کار ان کے حق میں ہی بہتر ہوا۔ اب دیکھیں 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور اس کے نتیجے میں صرف تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے۔ جبرائیل علی کے اس میں اب اس میں جو بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 50 میں ہم دیکھتے ہیں، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اب آگے استغفار کی بات آئے گی۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تفسیروں کے معنی طلب کرو، اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے، اور تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے، اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ استغفار ہوتا ہے اے معافی طلب کرنا، اے اللہ ہمارے گناہ ڈھانپ دے۔ توبہ ہوتا ہے پلٹ کر آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اس لیے استغفار اور توبہ جہاں بھی ساتھ آتے ہیں تو یہ معنی بنتا ہے، لیکن الگ الگ دونوں میں پہ توبہ کا ہی معنی یعنی کوئی گناہ کو چھوڑ دینا اور بخشش مانگنا آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، توبہ استغفار رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے معاملات میں بھی جہاں انسان کو تنگی ہو، کوئی پریشانی ہو، وہاں استغفار کرنی چاہیے تاکہ رکاوٹیں دور ہو جائیں اور رحمتیں برسے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو اس وقت بھی استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ استغفار کی کثرت کریں۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبود کو چھوڑنے والے نہیں، نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کے میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں، سب کی پیشانیاں وہی تھامے ہوئے ہیں، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ آیت نمبر 56 میں ہے، سب کچھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کنٹرول میں ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے۔ پیغمبروں نے بھی توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی کیا، اس لیے وہ اتنے بہادر تھے، اس لیے اتنی ساری مخالفت کے باوجود بھی وہ جو ہے اپنے ہی مشن پہ قائم رہے۔ تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توکل مانگنا چاہیے۔ توکل ایمان کا حصہ ہے، توکل کے بغیر جو ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ضعیف ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا توکل ایسا کرنا چاہیے، جب ہم پہ کوئی پرابلم اور مشکلات ہے بس ایسا کریں گے، بس یہ میں نے اپنی ساری پرابلمس کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے حل کرے گا۔ بس اگر تم روگردانی کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا۔ میرا رب تمہارے قائم مقام لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمایا، ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کیا۔ ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی، دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی
بھی دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب۔ اللہ کی یہ دو صفاتی ناموں کو یاد کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کو قوم کا بھائی بتایا گیا ہے، بھائی خیر خواہ ہوتا ہے، انہی کے اندر سے ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی، لوگ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ان ربی قریب مجیب، یہ دو صفات بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حوصلہ دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہے، اور مجیب کا مطلب ہے جو مانگتا ہے انسان کو دے دیتا ہے اس کو تو صرف کن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صرف کن کہنا کافی ہے، اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب کبھی مایوس اور پریشان ہو اور دل پہ کوئی بوجھ ہو تو دعا مانگ کر کہے کہ مانگے اور کہے کہ ربی قریب اور مجیب، میرا رب قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، میرا رب قریب ہے اور مجیب بھی ہے، کیوں نہ کہ اس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ خاص طور پر رات کے آخری تہی حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، ساری کے وقت۔ بس اگر ہو سکے تو تم سے تو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ، یعنی اپنے اوپر لازم کر لو کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اس کو پکارو۔ اور میں کوشش کریں کہ آپ اپنی دعاؤں کی بک بنائیں، اور اس وقت جب تہجد کی آپ نماز پڑھیں تو اس بک میں سے آپ دعائیں پڑھیں، کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پر نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے، ہمارا دماغ بالکل بلینک ہو گیا ہوتا ہے، اور وہی ٹائم دعاؤں کا بہترین ٹائم ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روک رہا ہے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو، اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یعنی وہ اس طرح کے مشورے دے رہے تھے کہ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اور اے میری قوم، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اور وہ ایک معجزہ ہی تھی کیونکہ وہ ایک چٹان سے برآمد ہوئی تھی، وہ ایک نارمل بچے کی طرح سے پیدا نہیں ہوئی تھی، اور ساری قوم نے اسے دیکھا تھا کہ وہ اونٹنی جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ اس پہ صالح نے کہا کہ اچھا، تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی پہلے ان کو انجام بتا دیا گیا کہ اب شاید توبہ کر لے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کی جو کونچیں کاٹی تھی وہ ایک آدمی نے کاٹی تھی، مگر جو سزا جو تھی وہ ساری قوم کو ہی ملا تھا، کیونکہ ساری قوم دل سے جو ہے اس کے اس عمل میں شامل تھی۔ کیوں نہ کہ برائی کو دل سے برا جاننا ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ جب بھی کوئی برائی دیکھیں تو برائی کو ایٹ لیسٹ دل سے برا جانے، ورنہ ہمارا بھی انجام جو ہے اس قوم کی طرح سے ہوگا جو دل میں اس کا کوچے کاٹنے میں ان کا ہاتھ نہ تھا، لیکن وہ دل سے وہ چاہتے تھے کہ وہ ایسا ہو جائے۔
اور پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا اور ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی، تو یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگار نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے۔ جیسے پرندے گر کے مرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے ان کا حال ہوا۔ اس زلزلے سے یہ سب اوندے منہ جا گرے، جیسے وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، حالانکہ بڑی شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایک آواز نے، ایک زلزلے نے ان کی ساری شان و شوکت ختم کر دی۔ ایسے کہ گویا وہاں کبھی آباد ہی نہ نہ آبادی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ ہما اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے پہنچے اور سلام کیا۔ دیکھیں فرشتے آئے تھے، انہوں نے بھی سلام کیا، انہوں نے بھی جواباً سلام دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بہت ہی زیادہ جو تھے مہمان نواز تھے۔ اچھا، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی خوشخبری لے کر آئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس نا، کہ ان کو اولاد کی خوشخبری لائے تھے۔ نمبر 1 نمبر 2 تھے میں مہمان نوازی کا اس میں طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کہ کچھ کھاؤ گے۔ انہوں نے پوچھا نہیں تم کون ہو، کس مقصد کے لیے آئے، انہیں بٹھا دیا، فوراً جا کر بہت سارا کھانا لے کر آ گئے۔ تو سب سے پہلے مہمان نواز، سب سے پہلے جو مہمان نواز تھے، جو بہترین مہمان نواز تھے، جن کی قرآن نے بھی تعریف کی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ اللہ کے دوست تھے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ توفیق دیتا ہے۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ نیچرلی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے فوراً مہمان نوازی کی، لیکن اس مہمان نوازی میں تکلف سے بچنا چاہیے، کیوں نہ کہ وہ مہمان پر بھاری گزرتی ہے، اور ہم لوگ مہمان نوازی میں کتنا زیادہ تکلف کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص سے جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کی دین پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے۔ خوب خدمت اور خاطر مدارات ایک دن اور ایک رات ہے۔ مہمانی کتنے دن کی ہوتی ہے؟ 3 دن کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو کیا جاتا ہے وہ صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی فقیر مسکین انسان ہے تو اس کو صدقہ دے دیں، ہم لوگ صدقے کا یہی تصور سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے دین میں اس کا کانسیپٹ بہت بڑا ہے۔ صدقے کا شمار بہت بڑی چیزوں میں ہوتا ہے۔ ہم اپنے والدین پہ جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقے کی کیٹیگری میں جاتا ہے۔ جو ہم اپنے دوستوں کو گفٹس وغیرہ دیتے ہیں، ان کے گھروں میں جاتے ہیں، کسی اور بھی موقع میں، وہ سب صدقے میں آتا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو ہمیں ذہن سے نکال دینا ہے کہ صدقہ صرف مسکینوں کو اور فقیروں کو ہی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ کہ صدقے کے معنی بہت زیادہ وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے، کہ یہ نہ ہو کہ قرضہ لے کر مہمان نوازی کرتا پھرے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، تو آپ نے فرمایا، ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 70۔ اب اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی اس کی طرف نہیں پہنچے، یعنی وہ کچھ کھانا نہیں کھا رہے، تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری سنا دی۔ پھر جب دیکھا کہ مہمان جو کے ہاتھ نہیں کھا رہے، تو ان کو اس سے ڈر محسوس ہونے لگا، تو انہوں نے کہا کہ محسوس کرنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟
تو یہ صورتحال دیکھ کے فرشتے کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے، ہم ایک مشن پہ ہیں، راستے میں تمہیں ایک خوشخبری دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پاس کھڑی ہوئی تھی، انہیں بھی مہمانداری میں شوہر کی مطلب مہمانداری میں وہ شوہر کی بہت زیادہ مدد کیا کرتی تھی۔ تو ہم نے اسے اسحاق کی یعنی فرشتوں نے انہیں اسحاق کی خوشخبری کی دی، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی۔ سہارا جو تھی ان کی وائف، ابراہیم علیہ السلام کی وائف تھی، ان کی عمر بہت زیادہ تھی، کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ 80 یا 90 ایئرس کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے۔ یہ انتہائی بڑھاپے کی عمر تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا فضل کیا، اور اس ایج میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہم رو کر صرف دنیا مانگتے ہیں نا، رو رو کر اچھی عبادتیں کرتے ہیں اور دنیا ہی مانگتے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ اور کہنا چاہیے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہمیں تیرا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا اور بہترین انداز میں تیری عبادت کرنے والا بنا دے، اور ہماری اس میں مدد فرما۔ اس کی بیوی اس کی بیوی جو اوکے اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں خود بڑھیا اور یہ میرے خاوند بھی جو بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کو اور حمد و ثنا کو پسند کرتا ہے، اور یہ بھی شان والا ہے۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی، تو ہم اسے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے، یا مطلب جب ان کو یہ خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ان سے بات کرنے لگے۔ یقینا ابراہیم بہت تحمل والے، نیک دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے، جب ان سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ اللہ اکبر، کس درجے کی خیر خواہی تھی اور کیسا غم تھا کہ لوگوں کا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، مطلب وہ لوگوں کی خیر خواہی اس قدر تھی کہ وہ ان لوگوں سے جھگڑنے لگے، اور جھگڑا کیا تھا کہ انہیں مہلت دے دو، شاید کہ انہیں ہدایت مل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حلیم تھے، اور حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا، دوسروں کے قصور کو نہیں پکڑتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام منیب بھی ہیں، اور منیب کہتے ہیں پلٹنے والا، تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے، اور ان پر نہ ٹلے جانے والے اطلاع والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے، اور دل ہی دل میں کرنے لگے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ ہے میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہے، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جو فرشتے تھے وہ بہت خوبصورت نوجوانوں کے شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے ہمیں تو تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں، یعنی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور تو ہماری اصلی چاہت سے بھی بخوبی واقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو ہماری اصلی چاہت سے بھی بخوبی واقف ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تھے نا وہ دوڑے ہوئے آئے ان کے پاس آ گئے، کیونکہ ان کے فرشتے جو تھے وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے جس سے وہ بدکاریاں کرنا چاہتے تھے۔ یاد رکھیں ان کی قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ان کے ساتھ ایمان نہیں لایا تھا، بیوی بھی نہیں، صرف 2 بیٹیاں تھیں جو ان کے ساتھ مومن تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خیر خواہی اور طرف طرف کے کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی بات کوئی نہیں سنتا، لوگ مانتے نہیں ہیں، آپ کو سمجھتے نہیں ہیں شاید، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرا ہی اس میں کوئی قصور ہو، شاید میں ہی غلطی پہ ہوں، لیکن نہیں، بعض اوقات کچھ لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، وہ اپنی خواہشات میں اندھے ہوتے ہیں۔
انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ دین کیا کہتا ہے، دین کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، تم تو یہ جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، عورتوں کی طرف ہمارا کوئی رجحان نہیں ہے، ہم تو صرف مردوں ہی سے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمل قوم لوط اس قوم کی تباہی کا باعث بنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بے شک مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، کہ ان کے اندر بھی یہ خرابی نہ آ جائے۔ اور آج دیکھیں ہمارے مسلمانوں ملکوں میں، ہمارے مسلمانوں میں کس قدر LGBT کس قدر گھس گیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ بعض جگہوں پہ لوگوں علن اعلان اس پر جو ہے اس گناہ کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش کہ مجھے بھی تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ اب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو۔ تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچے گا جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے اور صبح بالکل ہی قریب ہے۔ ان پہ عذاب جو ہے صبح کے وقت نازل ہوا، اور جب وہ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے ہم بھی ایسے ہم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ رات کو جو بہت دیر تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے بالکل فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ تو اس قوم کا بھی شاید یہی معمول تھا کہ وہ بھی جو ہے پوری رات جاگتی تھی اور بدکاریاں کرتی تھی، اور صبح کے وقت جو ہے صبح کے قریب وہ سو جایا کرتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اچھا آگے جو بات آ رہی ہے، اب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے اور نکل کھڑا ہو۔ تم میں سے کسی کو بھی مڑ کر نہ دیکھنا بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے اور صبح بالکل ہی قریب ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے تو ہم نے اس بستیوں کو تباہ برباد کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اس وقت کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھا۔ ان پہ جو عذاب تھا وہ شدید قسم کا عذاب تھا، کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے ذریعے وہ بستی کو اوپر لے کے گئے اور اوپر سے بالکل نیچے پٹخ دیا۔ آپ سوچیں کتنا شدید قسم کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا تھا۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف، اچھا اب دیکھیں اس قوم پہ جو اتنا شدید قسم کا عذاب نازل ہوا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ اویئر کریں کہ یہ والے جو عمل جو قوم لوط کیا کرتی تھی، یہ بہت ہی خراب عمل ہے۔ کیونکہ اب دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں میں بھی ان کے لیے ہمدردیاں پیدا ہو گئی ہے، کہ ان کو بھی جو ہے ہیومن رائٹس ملنے چاہیے، ان کو بھی وہ ساری فیسلٹیز ملنے چاہیے جو ایک عام انسان کو ملتی ہے۔ تو ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ یہ عمل ایک شدید قسم کا عمل ہے، جسے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے جس عمل پہ لعنت کی ہے، اور اس قوم پہ شدید عذاب نازل ہوا۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ہم اپنے دل سے اس کو برا جانیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو اس چیز سے اویئر کریں۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف اس کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اگر تم ایمان والے ہو، میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، موت کو، حالانکہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے۔ کیا بہتر ہے؟ موت فتنوں سے بہتر ہے۔ اور مال کی قلت کو بھی ابن آدم پسند نہیں کرتا، یعنی تھوڑا سا مال ہو تو راضی نہیں ہوتا، حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے۔ تھوڑا
تھوڑا ہے تو حساب کتاب بھی کم ہوگا، لیکن ہم ہمیشہ تھوڑے پر ہی پریشان رہتے ہیں۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے جو غریب لوگ ہوں گے وہ جنت میں 500 سال جنت میں 500 سال نصف دن سے پہلے چلے جائیں گے۔ غریب لوگ 500 سال نصف دن سے آدھے دن سے پہلے چلے جائیں گے۔ ان کا حساب کتاب ہی نہیں، جس کے بعد جتنا زیادہ ہوگا ان کا حساب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اوکے، اور اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری صلاح تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہے اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، اور میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جان جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پیغمبر اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں، پیغمبر بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کوشش تو کرنی ہے لیکن توفیق اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یا اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا جائے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کو پہنچی ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ نہیں، اچھا، یہ بھی تبلیغ کا بڑا ہی اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے قصے سنا کر واقعات کے ذریعے لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان کرائی جائے۔ دوسرے لوگوں کی زندگی ہمارے لیے یا تو اچھا نمونہ ہوتی ہے یا پھر عبرت کا نمونہ ہوتی ہے۔ جنہوں نے اچھا کیا ان کی اچھائیاں ہمیں متاثر کرتی ہیں، جنہوں نے برا کیا ان کے برے انجام سے ڈر کے انسان برائی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذاب کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کو جو ہے قرآنی قصے اور واقعات سنائے، اور انہیں صحابہ اکرام کے قصے سنائے، انہیں پیغمبروں کے قصے سنائے تاکہ وہ ان کو اپنا رول ماڈل بنا دے۔ اور اس واقعات اور قصے کہانیوں کے ذریعے جو ہوتا ہے انسان کو بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے اور انسان دوسروں سے نصیحت بھی حاصل کر لیتا ہے، سبق بھی لیتا ہے۔ آج اس چیز کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم فلسطین کی ہسٹری اپنے بچوں کو بتائیں، ان کے ساتھ ہر چیز شیئر کریں کہ ان کے ساتھ ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا ہے اور اب ان کے ساتھ حال میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، ہم تو تجھے اپنے اندر بہت ہی کمزور پاتے ہیں، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے۔ انہوں نے جواب دیا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے زیادہ ذی عزت ہے کہ تم نے اسے پس پش ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے میری قوم کے لوگ، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ میرا جب میرا حکم یعنی عذاب پہنچا اور ہم نے شعیب کو ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالم کو سخت چنگار کے عذاب نے دھر دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ اچھا، ایک خاص لیول کے بعد جب شور ہوتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، بے ہوش ہونے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے۔
انسان کتنا کمزور ہے، اس کو جب کھانا نہیں ملتا تو وہ مر جاتا ہے، اگر اس کو سونے کو نہیں ملتا تو بھی وہ مر سکتا ہے۔ اسی طرح چیخ اس کو مارتی ہے، زہریلی گیس ہو تو بھی وہ مر جاتا ہے۔ گویا کہ وہ ان گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ اگر ہو مدیم کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہو جیسی دوری سمود کی ہوئی۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم درست نہیں تھا ہی نہیں۔ تو وہ قیامت کے دن اپنی قوم کا پیشوا ہوگا، کون؟ فرعون، اور ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ سب ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑا کیے جائیں گے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چسپاں کر دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں، بعض کٹ گئی ہیں۔ ہم نے یعنی کہ وہ ان کے آثار موجود ہیں، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ جب یہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جب کہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت ہی سخت ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے دن عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے، اور جس دن وہ آ جائے گی یہ مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی جانب سے بغیر کوئی اجازت بات بھی کر لے۔ سو ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا، لیکن جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں وہاں چیخے چلائیں گے۔ یعنی جہنم میں سانس لینا بھی چیخنا ہوگا، سانس خارج کرنا بھی دہاڑنا ہوگا۔ جہنمیوں کی آواز گدھے کی آواز کی طرح ہوگی، انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی۔ جہنمی خون کے آنسو روئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں سے ایک کشتی چلائی جائے تو چل پڑے۔ وہ پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو رو رہے ہوں گے۔ جب تک زمین و آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنی من النار۔ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین برقرار ہے، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے، لیکن جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ۔ یاد رکھیں، اہل جنت کے لیے ہمیشگی ہے اور اہل جہنم کے لیے بھی ہمیشگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا، اے جہنم والو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جنت والو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ یہی رہو گے۔ اس لیے اب ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادا کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا اگر پہلے ہی آپ کے رب کی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ انہیں تو اس میں شک انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے وہ باخبر ہے۔ بس بے شک بس
آپ جمے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا، اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ یہ کتنی سخت بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، مجھے سورت ہود اور اس جیسی صورتوں نے برا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاگنے کا کوئی راستہ، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھ، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائی کو دور کر دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ نماز اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے۔ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فضل میں سے اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کو ادا کرے، یعنی نماز ادا کرے، تو اس کے قدموں میں سے ایک گناہ مٹایا اور ایک درجہ اس کا بلند کر دیا جاتا ہے۔ دو قدم ہوتے ہیں نا، تو اس میں سے ایک قدم کا سے گناہ مٹایا جاتا ہے، دوسرے سے درجہ بلند کرا جاتا ہے۔ کتنا اجر و ثواب ہے مردوں کے لیے مسجد جا کے نماز پڑھنا، تو ہمیں ان کو اس کے لیے ابھارنا چاہیے۔ آپ صبر، اور جیسے ہم خواتین بھی مسجد جاتے ہیں تو مینرز جو ہے، مسجد کے جو مینرز ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ بہت زیادہ شور شرابہ، باتیں، ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صبر کرتے رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوتے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دے دی ہے۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں جس میں انہیں آسودگی دی گئی ہے، وہ گناہ گار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے، وہاں کے لوگ نیکوکار ہو۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، بجز ان کے جس پر آپ کا رب رحم فرما دے۔ انہیں تو اس لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے میں پر کر دوں گا۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق آ پہنچا جو نصیحت اور واعظ ہے، اور مومنوں کے لیے بھی۔ اور سارے واقعات کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں سے سارے واقعات کا مقصد بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو، ایمان والوں کو نصیحت اور یاد دہانی ہو۔ تو یہ واقعات ایک بار نہیں، کئی بار قرآن میں بار بار آئے ہیں، بار بار پڑھنے سے یاد دہانی ہوتی ہے۔ ایمان نہ لانے والے سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمینوں آسمانوں کا علم غیب اللہ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب، بس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یوسف شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی
عربی نازل فرمایا ہے کہ تم سمجھ سکو، کیونکہ وہ ان کی اپنی زبان میں نازل کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ کہانی نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری صورت میں ایک پرافٹ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا، جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو خواب کیا ہوتے ہیں؟ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اچھا خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے۔ ایک وہ خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہمیں غمگین اور پریشان کر دیتا ہے۔ تو ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جو تیسرا خواب ہوتا ہے وہ بندے کے اپنے خیالات اور اپنے ہی تھاٹس ہوتے ہیں۔ تو اچھا خواب آنے پہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے ہمدرد اور مخلص لوگوں سے بیان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اپنے تلاش کرنا ہے کہ کون آپ کا ہمدرد ہے، کون مخلص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب کسی عالم یا خیر خواہی سے بیان کیا جائے، لیکن اگر برا خواب آئے تو کسی کو بھی نہیں بیان کرنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، اور اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسے خوفناک خواب دیکھتا تھا کہ جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں بھی ایسے خواب دیکھتا ہوں جو مجھے بیمار کر دیتے ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تابعین بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی ایسے خواب آ سکتے ہیں جس میں شیطان جو ہے ان کا دشمن ان کو نہیں چھوڑتا، اور رات کو بھی غمگین کر دیتا ہے، غموں والی باتیں دل میں ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر سے شیطان کی پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 3 بار بائیں طرف تھو تھو کرے، یعنی 3 بار بائیں جانب تھو تھو کرے، کسی سے بھی بیان نہ کرے۔ ایسا کرنے سے خواب اسے کوئی نقصان نہیں دے گا، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ خواب چنانچہ ہمارے دل پہ بوجھ ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسا خواب آتا ہے تو وہ ہم بوجھ فیل کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو یہ کہانی سنا دیں۔ نہیں، صرف اللہ سے اس کے شر سے بچنے کی دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہم نے یہ سیکھا، جب برے خواب آئیں تو اس سب کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ہمارے نبی نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ جب برے خواب میں پریشان کر رہے ہوں تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 بار بائیں جانب تھو تھو کریں، ٹھیک ہے؟ یہاں یوسف علیہ السلام نے بہت ہی میننگ فل خواب دیکھا۔ باپ ایک عالم تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بہت ہی پیاری نصیحت کی، اور وہ نصیحت کیا کی؟ ایکچولی جو آج کل جو ریسرچ ہے نا وہ بتاتی ہے کہ جو جیلسی جو ہے نا قریب ترین لوگوں سے ہوتی ہے، یعنی بہن بھائیوں میں جیلسی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں جیلسی ہوتی ہے، بعض اوقات اپنے دوستوں کے اندر بہت گڈ فرینڈس ہوتے ہیں، ان میں بھی جیلسی کا شکار اب جیلسی آ جاتی ہے دل کے اندر۔ اگر دل کے اندر کچھ ایسے خیال آ جاتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اس سے باہر نکل آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان خیالات، اگر خیالات پہ ہماری پکڑ نہیں، یعنی کہ دل کے خیالات میں ہماری پکڑ نہیں ہے، جب تک کہ وہ عمل میں نہ آ جائے اور زبان سے نہ نکلے، تو کوشش کرنی چاہیے اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور ہمیں اگر ان کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم یہ دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرے، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو بھائیوں کی کوئی غیبت نہیں کی، دیکھیں یہاں پہ کوئی غیبت نہیں کی، نصیحت کر رہے ہیں۔ تو جب کسی کس شر سے بچنے کے لیے نصیحت کرنی ہو تو اس کی برائی کی ہمیں لمبے چوڑے قصے نہیں بیان کرنے چاہیے، صرف یہ کہنا چاہیے کہ آپ اس سے محتاط ہو۔ ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نعمت جب تک پوری نہ ہو جائے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یا نعمت کو تب تک چھپانا چاہیے جب تک خود سے وہ ظاہر نہیں ہو جائے۔
ہو جائے، جب حاجت ہماری پوری ہو جائے تو اس کے بعد ذکر کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور حاسد سے بچنے کے لیے نعمتوں کو چھپانا لازم ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے دائیں بائیں جانب ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی خوشی پر، آپ کی نعمتوں پر راضی نہیں ہوتے بلکہ دل میں قباحت محسوس کرتے ہیں، اور کسی طرح برا مناتے ہیں، اور آپ کے مقاصد میں رکاوٹ بنیں گے، تو خاموش رہیں، لیکن نعمتوں کو ہر وقت چھپانا بھی نہیں چاہیے۔ دین بھی ایک نعمت ہے، اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب نعمت مل جائے اور حسد کا ڈر نہ ہو تو بیان کیا جا سکتا ہے، اور کیا جا سکتا ہے، بہت زیادہ تفصیلیں نہیں بتائیں، جیسے جیسے لوگوں کے بزنس ہوتے ہیں اتنی زیادہ تفصیلیں بتاتے ہیں کہ میں اتنا مجھے پروفٹ ہوا، یہ میرا بزنس ایسا ہے، یا کوئی نیا گھر خریدتا ہے، اتنی زیادہ اس کی تفصیلیں بتانے لگتا ہے، بٹ بہت زیادہ تفصیلیں نہیں بتائیں۔ اس طرح نعمت کا صرف زبانی سے نہیں، اظہار سے بھی، عمل سے بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے، یعنی شکر ادا کر کے، اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو صدقہ خیرات کرے، اللہ نے علم دیا ہے تو اس کو لوگوں میں بانٹے، لوگوں کی خیر اور بھلائی کے کام کرے، جس کو جب بھی آپ کی ضرورت ہو آپ اس کی ضرورت پوری کرے۔ اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا، اور تجھے معاملہ فہمی، خواب کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسے جیسے کہ اس نے اپنے سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا، زبردست حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے، یعنی اس کے بھائی کہہ رہی ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، یعنی ہم تو 10 ہیں، کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے ابا سری غلطی میں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ابا تو سری غلطی میں۔ ان کی جو تھی 2 مائیں تھی، ایک ماں سے 10 بچے پیدا ہوئے اور ایک ماں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام اور بن یمین جو تھے وہ سگے بھائی تھے، اور باقی جو تھے 10 کا ایک گروپ تھا، 10 بھائیوں کا ایک گروپ تھا۔ یوسف کو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو تاکہ والد کا رخ ہماری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ گناہ کرنا ہے تو کر لو، گناہ کے بعد توبہ کر لیں گے، یہ جو ہے یہ توبہ کا مذاق اڑانا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، خوب کھائیں پیئیں اور کھیلیں، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے تمہارا لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی ٹھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا ہم جیسی جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، یہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے اور کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگے رہے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑ دیا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو کہ ہم بالکل ہی سچے ہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل میں ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے، یعنی یہ میں اللہ ہی سے مدد حاصل کریں گے۔ سبحانہ تعالیٰ کتنا اچھا ریاکشن تھا، اتنی بڑی بات ہو گئی، اولاد کے درمیان حسد ہے، اولاد کے درمیان حسد ہے اور اتنی بڑی بات ہو گئی
تو ہمیں بھی اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب گھر میں مسئلے مسائل پیدا ہوئے، بچے ہماری بات نہ مانے، تو بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ہر وقت ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، یا لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہیے آرام سے کہ وہ جو کام کریں اس غلطی کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کس طرح یہ برائیاں ان کو نقصان پہنچائے گی، اور اس سے ہم اس سے کیسے نکلیں گے انڈائریکٹ وے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یعقوب علیہ السلام اپنے غم اور دکھ کی بات کہتے ہیں کہ میں اللہ سے مدد لوں گا، اللہ کے علاوہ کسی سے شکوہ نہیں کروں گا۔ تو ہمیں بھی کوئی جس طرح کی پرابلمس پیش آئیں تو ہمیں بیٹھ کے اللہ سے شکوہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے۔ صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں شکوہ شکایتیں نہیں ہوتی، ہر ایک کو کہانیاں نہیں سنائی جاتی اپنے غموں کی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی فریاد کی جاتی ہے۔ امام سوری کہتے ہیں تین باتیں صبر میں سے ہیں۔ کتنی باتیں صبر میں سے؟ تین باتیں صبر میں سے ہیں: اپنی تکلیف کو نہ بیان کرنا، اپنی تکلیف کو بیان نہ کرنا، اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے پر جو مصیبت آئی ہے ہم اس کا ذکر نہ کریں، نہ ہی اپنے آپ کو پاک قرار دینا، یعنی اپنے آپ کو کہنا کہ ہم تو بہت پاک ہیں، حالانکہ وہ ان کے جو بیٹے تھے وہ قمیض لے آئے خون لگا کر، جھوٹ موٹ کا، قمیض پھٹی ہوئی نہیں تھی، تو کیا اس قمیص کے اندر سے بھیڑیے نے ان کو نکال کے کھا لیا؟ اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، معاملہ کچھ اور ہے، مگر اس وقت تفتیش وہ کرنے نہیں بیٹھ گئے، بچوں کے پیچھے نہیں پڑے، ان کو مارا نہیں، ان کو تانے نہیں دیا، ان کو ڈانٹا نہیں، بلکہ انہوں نے اس وقت کیا کیا؟ صبر جمیل کیا۔ اولاد کی تربیت میں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، صبر جمیل ہی سے کام لینا چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے جو ہمیں سمجھائی اور سکھائی جا رہی ہے۔ ایک اور قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پہ گنتی کے چند دھرموں پر ہی بیچ ڈالا، تو تب ڈالا وہ یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھی، یعنی کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے بہترین تھے، لیکن ان کو اونے پونے داموں میں بیچ دیا۔ اسی طرح جس طرح سے چوری کا مال ہوتا ہے، لوگ بالکل اونے پونے داموں میں بھیج دیتے ہیں۔ کبھی 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 بڑے اچھے لوگوں کی بھی بڑی ناقدری ہوتی ہے، تو اس پر بھی رنج اور غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی زمین میں یوسف کا قدم جمایا دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادوں پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ بظاہر تکلیف تھی، یوسف علیہ السلام گھر سے دوری تھے، لیکن ایک ترقی یافتہ ملک میں سیکھنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ اور مقام دینا چاہتے تھے کہ اس لیے ان کی تربیت جو تھی فلسطین کے گاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں وہاں پہ بھیجا تاکہ ان کی بہترین تعلیم و تربیت کی جا سکے۔ بظاہر حالات تکلیف دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہنچا دیا، اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کہ یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعویل سکھا دے۔ تجربات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، میچیور کر دیتے ہیں، آزمائش انسان کو وقت سے پہلے ہی پختہ بنا دیتی ہے۔ جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچے اور ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، اور ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ احسان کا بدلہ اس طرح دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں میں کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا۔ بعض عورتیں مردوں کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، بعض اوقات لباس کے ذریعے، بعض اوقات انداز کے ذریعے، یہ ایک بہت بڑے فتنے کی بات ہے۔
उस औरत ने यूसुफ की तरफ का कसद किया, और यूसुफ इसका कसद करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील ना देखते। यूं ही हुआ इस वास्ते कि हम इससे बड़ाई और बेहयाई दूर कर दे, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। इखलास की वजह से इंसान शैतान के काबू में आने से बच जाता है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भी वही इखलास था। दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, और इस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींचकर फाड़ डाला, और दरवाजे के पास ही औरत का शौहर दोनों को मिल गया। तो वो तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, बस इसकी सजा यही है कि इसे कैद कर दिया जाए या कोई दर्दनाक सजा सुनाई जाए। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमें बचाए जो मोहब्बत के इजहार में मोहब्बत के इजहार के रूप में बहरूपी होते हैं और इंतहाई नुकसान देने वाले होते हैं। यूसुफ ने कहा, यह औरत ही मुझे फिसला रही थी, और औरत की कबीले ही के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ झूठ बोलने वालों में से है। अगर इसका कुर्ता पीछे की जानिब से फाड़ा गया तो वो औरत झूठी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चों में से है। हामिद ने जो देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीठ की जानिब से फट फट गया था, तो साफ कह दिया, ये तुम औरतों की चालबाजियां हैं, बेशक तुम्हारी चालबाजियां बहुत बुरी हैं। ये अजीज मिस्र का कॉल था, जो इसने अपनी बीवी को कहा कि औरतों की चालबाजियां बहुत ही बुरी है, लेकिन बाज़ औक़ात मर्द इतने आजिज होते हैं कि अपनी बीवियों के सामने ये जानते बूझते ही वो बुरा काम कर रही हैं कुछ भी नहीं कह रहे होते। यूसुफ अब इस बात को आती जाती करो, और ए औरत, तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। इस उनके दिल में यूसुफ की मोहब्बत उसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है, और हमारा ख्याल में तो वो सही गुमराही में है। उसने जब उनकी इस पर फरेब गिबत का हाल सुना, तो इन्हें बुलवा भेजा और इनके लिए एक मजलिस मुरतब की और इनमें हर एक को छुरी दे दी, और कहा कि यूसुफ इनके सामने आ जाओ। इन औरतों ने जब इसे देखा तो बुरा बुरा जाना और अपने हाथ काट लिए, और जबान से निकल गया कि माशाल्लाह, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सोसाइटी की औरतों में कितनी ज्यादा खराबियां थी ना। इस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, यही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन ये बाल बाल बच गया। बिल्कुल ऐनाने आम अपनी बात का एतराफ कर रही थी, और जो कुछ इससे कह रही हूँ, अगर ये ना करेगा तो यकीनन ये कैद कर दिया जाएगा। बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। आयत नंबर 32। इस्तगफिरुल्लाह, कितनी बेबाकी के साथ अपनी बुराई का जिक्र किया जा रहा है, अपने आप को जस्टिफाई किया जा रहा है। यहाँ कैद का लफ्ज बोला गया है, और वही हुआ। हमेशा मुंह से हमें अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए है कि ये नहीं कहना चाहिए कि ये नहीं करो, ये अगर मैं ये करूंगी तो वो हो जाएगा, क्योंकि जब जब हम कुछ कहते हैं तो वही चीज हो जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेल खाना पसंद है। अब औरत नहीं कह रही, औरतें। पहले तो इससे ये जाहिर होता है कि पहले तो अजीज की जो बीवी थी ये शामिल था, अब बहुत सारी और औरतें भी इसमें शामिल हो गई। ये औरतें मुझे बुला रही हैं, इससे तो मुझे जेल खाना बहुत पसंद है। अगर तूने इनका फन फरेब मुझसे दूर ना किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, बिल्कुल नादानों में जा मिलूंगा। जो इसमें बात आई है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये गुनाहों और नाफरमानी के मुकाबले में जेल और मुसीबत को इख्तियार कर लिया। कितनी बड़ी बात थी कि अल्लाह ताला से दुआ की कि
کہ ان کے دل کو دین پر جما دے اور اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، اگرچہ ان کا ایمان پہاڑ کے برابر ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا کی۔ کبھی یہ نہیں کہیں کہ میں بہت زیادہ مضبوط ہوں، میرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، میں بہت اسٹرانگ ہوں، مجھ پہ ماحول کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہی کی توفیق سے ہی انسان جو ہے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ان کے رب نے انہیں اس کی دعا قبول کر لی، اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس پر پھر گیا، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر ان تمام نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ ہمیں آپ اس کی تعبیر بتا دیں، ہمیں تو آپ خوابوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ تو علم کی نسبت وہ کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت محنت کی، میں نے بہت محنت سے یہ ڈگری حاصل کی، میں نے بہت محنت سے یہ کھانا بنایا، بہت ساری ریسیپیز کو ڈھونڈ کے ہم نے بہت کوشش کے بعد اتنا اچھا گھر لیا۔ اب دیکھیں، ہمیں بھی ہر چیز کی نسبت اللہ ہی کی طرف کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، نصیحت میں دوسروں کو بور نہیں کرنا چاہیے، بہت لمبی لمبی نصیحتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شارٹ بات کرنی چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کرنے کے لیے ہمارے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدمی کو لمبی نماز اور مختصر خطبہ اس کی سمجھداری کی علامت ہے، یعنی کہ آدمی جب لمبی نماز پڑھاتا ہے اور خطبہ شارٹ کرتا ہے، وہ اس کی سمجھداری کی علامت ہے۔ نماز لمبی کیا کرو اور خطبہ مختصر کیا کرو۔ کتنی پیاری بات ہے۔ میں اپنے باپ دادا کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ہمیں ہرگز یہ گوارا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ ہیں کہ کتنے پیار سے قیدیوں کے ساتھیوں سے خطاب کر رہے ہیں، ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اجنبی لوگ تھے، لیکن ان کو اپنا کہا۔ تبلیغ کرنے کے لیے بھی، نصیحت کرنے کے لیے بھی، دوسروں کا ٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور بچوں سے بھی پیار سے بات کریں، پھر انہیں ان کے عیب بتائیں۔ حکم نہیں چلانا چاہیے، بلکہ سوال کر کے سوچنے کا موقع دینا چاہیے۔ فیصلہ ہر معاملے میں اللہ ہی کا ہی ہوتا ہے۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست اور طاقتور ہے؟ اس کے سوا تم جس کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شربت پلانے پر مقرر ہو جائے گا اور دوسرا سولی چرایا جائے گا، اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا، یعنی انہوں نے ان کی تعویل بتا دی، اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف نے کئی اور سال قید خانے میں
کاٹ دیے۔ بعض کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے 9 سال قید میں رہے، اور بعض کہتے ہیں 14 سال۔ کتنی لمبی آزمائش تھی! ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بھائی یوسف کے صبر اور کشادہ دل پر بڑا تعجب ہے کہ اللہ ان کو معاف فرمائے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا تاکہ وہ باہر نکل سکے، لیکن وہ اس وقت تک نہ نکلے جب تک ان پر جو الزام تھا اس کی وضاحت نہ کر دی گئی۔ اگر میں ہوتا تو دروازے کی طرف لپکتا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازہ گائے ہیں جس کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری بھری، اور دوسری 7 بالیاں خشک ہیں۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خواب ہے، ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا، اور کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اے یوسف اے یوسف بہت بڑے سچے یوسف، اب ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سب گوشے ہیں، اور ساتھ ہی دوسرے بھی بالکل خوش ہے، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ جان لے۔ آیت نمبر 56 میں یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پہلے یہ بتاؤ میں نے تمہیں جو کام بتایا تھا وہ تم نے میرا کام کیا نہیں، تم چلے گئے تھے، بھول گئے تھے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا بلکہ اس کی تعمیر بتانے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، تم 7 سال تک بے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، اور وہ اس گلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم نے روک رکھا تھا۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں خوب نچوڑیں گے، یعنی کہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان کے ہیلے جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ سبحان اللہ! اتنے سال قید رہنے کے باوجود میں کہا کہ سب سے پہلے میرے کردار پر جو الزام لگایا ہوا ہے اس کا پتہ کرو۔ بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم فریب کر کے یوسف کو بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، اب تو سچی بات نتھر آئی ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی لیکن آپ پر لوگ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بیویوں پر بھی الزام لگایا جاتے ہیں، جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، اور ایک طویل مدت کے لیے اس عورت کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ زندگی میں بعض اوقات انسان کے سامنے ایسی آزمائشیں آ جاتی ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس میں سے اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی، اور وہ اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جس میں انسان کا کوئی بھی قصور نہیں ہوتا۔ اتنے عرصے کے بعد جو ہے ان کا یہ الزام صاف ہوا، اور وہ الزام ختم بھی ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ پیغمبروں کے لیے یہ بہت بڑی اور اہم بات ہوتی ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتے، کیوں نہ کہ انہیں لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کی بات کرنی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق و امین تھے، خیانت کار نہیں تھے۔ خیانت کا جو ہے انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ہم تھوڑی سی اس سورہ کو ہم ریویو کر لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا۔ استغفار نعمتوں میں دوام کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 1، دعائیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کرنی چاہیے۔
3 قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اب ہم جب بھی مہمان نوازی کریں گے سوچیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کا سبب ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں دل کے دروازے کھولنے چاہیے۔ نیکیاں برائی کو دور کرتی ہے۔ قرآن مجید کے حروف کے ساتھ 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 حدود کا بھی خیال رکھنا چاہیے، احکام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے اور چور وہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، دل اور چور وہیں آتا ہے جہاں پہ چیزوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ تو شیطان بھی ہمارے دل پہ ہی اٹیک کرتا ہے جہاں ہمارا سارا خزانہ ہے ایمان کا۔ لوگوں کی قدر لوگوں کی قدر ان کے دین اور ایمان تقوی کی وجہ سے کرنی چاہیے، نہ کہ یہ دیکھیے کہ ان کا سوشل سٹیٹس کتنا بڑا ہے۔ اچھا صبر کرنا چاہیے جو صبر جمیل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔